अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन और सामीन को कारी ग़ुलाम उवैस वट्टू की तरफ से उवैस कुरान अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम 20 सूरत कोर्स में जो हमारी जो कोर्स है 20 सूरतों का, उसमें से दूसरी सूरत है सूरत नंबर 2 सूरतुन नशरह। इसको हम तजवीद के रूल के मुताबिक समझने की कोशिश करेंगे और जो हमारी गलतियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे तजवीद के असूलों के ऐन मुताबिक, और इसकी बार बार हम मश्क करने के बाद हम इसको सही पढ़ेंगे ताकि जब हम पढ़ें तो हमें सवाब मिले और हम गुनाहगार ना ठहरें। तो बा को हम सीन के साथ मिलाएंगे तो ये गैर कलकला है, तो इसको बगैर जुम्बश के साथ पढ़ेंगे। तो मीम को हम लाम के साथ मिलाएंगे तो लाम ये शमसी अरफ है एक बात, और इसका लाम तारीफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। और ये लाम इसमें जलालत अल्लाह का लाम है, इससे पहले ज़ेर आ गई है तो ये इसमें जलालत अल्लाह के लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है जी। और हा ये हरूफ हल्की है, ये हलक के निचले हिस्से से इसको अदा किया जाता है। इसको हम रा शमसी हरफ के साथ हम मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका लाम तारीफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। इसकी आवाज़ का ख्याल रखना है। हम हा को रा के साथ मिलाएंगे तो रा को फिर हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ये बेहरूफ हल्की है, हलक से अदा किया जाता है, हलक के दरमियान से अदा करेंगे तो रा को हम हा के साथ मिलाएंगे। अब ये तशदीद वाला हरफ है और ये साकन हरफ है, दोनों मुतहर्रक हरफ के बगैर नहीं पढ़े जाते। तो साकन हरफ अगर शाद वाले हरफ के बाद आए तो ये शाद वाला और साकन दोनों पढ़े जाएंगे। अगर साकन हरफ जज़म वाला हरफ ये तशदीद वाले हरफ से पहले किसी हरफ के ऊपर आ जाता है तो अक्सर औकात साकन हरफ नहीं पढ़ा जाता। सिर्फ इदगाम में नून साकन के बाद या मुशद्दद और नून साकन के बाद वाव मुशद्दद पर उसकी सिफ्त नून की बरकरार रखकर हम इसको पढ़ते हैं। तो मीम के ऊपर खड़ी सब्र है तो इसकी लंबाई एक अलिफ के बराबर है। नून को हम रा शमसी हरफ के साथ मिलाएंगे तो इसका ये लाम तारीफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। तो हा के नीचे ज़ेर है, इसके बाद या साकन आ गई है तो इसको या मद्दा कहते हैं जी। ज़ेर के बाद या साकन आ जाए या साकन से पहले ज़ेर आ जाए, एक ही बात है। और जब हम वक्फ़ करेंगे मीम पर तो मीम साकन हो जाएगा, मीम के नीचे ज़ेर हम नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब आगाज़ करते हैं अपनी सूरत का। तो ये सबसे पहला हरफ जो है वो है हमज़ा तख्लीकी, इसके ऊपर ज़बर है तो इसकी अदायगी जल्दी करेंगे। और लाम को हम मीम के साथ मिलाएंगे तो ये गैर कलकला है। ठीक है जी। तो पढ़ेंगे जी अलम। यहाँ पे अब अगर हम तसलसल के साथ देखें तो मीम साकन के बाद हरफे बा और मीम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इजहार शफवी का कायदा यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे इसको बगैर गुन्ना के हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मीम फ़ौरन अदा की जाएगी। और नून को शीन के साथ मिलाएंगे तो ये गैर कलकला है तो बगैर जुम्बश के साथ पढ़ेंगे। रा को हा के साथ मिलाएंगे, इसकी आवाज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, ये हा की आवाज़ यहाँ पे ना निकले। ठीक है जी। इसकी आवाज़ जो है वही आवाज़ इसकी हम अदा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सही नहीं अदा होती तो हम पूरी भरपूर तरीके से हम इसकी मश्क करेंगे ताकि ये इसकी प्रॉपर तरीके से इसके सही मखरज के साथ इसकी अदायगी हो जाए। तो इसको पढ़ेंगे जी नश रह। नश रह आवाज़ इनकी लौट कर नहीं आएगी इन दोनों में। और अब जब हम इन दोनों के मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इसको बगैर गुन्ना के हम पढ़ेंगे। कैसे? अलम नशरह। अब लाम और काफ को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी ज़बर है, इसके ऊपर ज़बर है और ये हरकत में से है तो इसको जल्दी अदा करेंगे। स्वाद को दाल के साथ मिलाएंगे तो ये दाल हरूफ कलकला है, तो यहाँ पे अब जुम्बश के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसकी अदायगी के दौरान आवाज़ लौट कर आएगी तो पढ़ेंगे स्वाद स्वाद। रा को हम काफ के साथ मिलाएंगे, हालांकि काफ के ऊपर ज़बर है लेकिन चूंकि हम यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं, वक्फ की सूरत में काफ साकन हो जाएगा, इसके ऊपर जज़म की अलामत आ जाएगी। तो रा को फिर हम काफ के साथ मिलाकर हम वक्फ कर देंगे, ये रा के ऊपर ज़बर नहीं पड़ेंगे, काफ की आवाज़ आएगी।
کیسے پڑھیں گے جی؟ صدرک، اور اس کی آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں جی اپنے اگلی آیت کی طرف۔ تو اگلی آیت میں اب واو کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، یہ حرکات میں سے ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے، اور واو کے اوپر بھی زبر ہے، یہ بھی حرکات میں سے ہے، یہ سیم ورڈ ہیں تو دونوں کو ہم جلدی ادا کریں گے۔ دعاد کو عین کے ساتھ ملائیں گے، یہ دعاد اور عین کی آواز کا خیال رکھنا، عین کی آواز حمزہ میں تبدیل نہ ہو، تو یہ غیر قلقلہ بھی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَوَضَعْ، نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ زبر کے بعد الف بغیر کسی علامت اور حرکت کے آ گیا تو اس کو الف مدہ کہیں گے، اور اس کی لمبائی ایک الف کے برابر۔ وَوَضَعْنَا، عین کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفاء کا آ گیا ہے تو اس کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تو جب ہم اس کو ناک میں آواز ناک میں چھپا کر پڑھیں گے تو غنہ ہوگا، تو غنہ کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوتی ہے، تو پڑھیں گے عنک، واو کو زا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کی یہ غیر قلقلہ ہے، یہ اس کی آواز یہاں پہ باریک ہو جائے گی، باریک آواز کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تو را کو کاف کے ساتھ ملائیں گے تو وقف ہو جائے گا، کاف کے اوپر زبر نہیں پڑیں گے، کاف ساکن ہو جائے گا، صرف کاف کی آواز آئے گی اور کاف باریک پڑا جائے گا۔ پڑھیں گے جی وزرک، وزرک۔ اب چونکہ یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا تو اس کے اوپر الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں، تو اس کے اوپر جو بھی ہم حرکت لگائیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی، اس کے اوپر یہ جو زبر ہے یہ اس کی عارضی حرکت ہے، کیونکہ ہم وقف کر دیے اس لیے ہم یہاں پہ اس کے اوپر، کیونکہ تشدید کا اصول ہے کہ یہ متحرک حرف کے بغیر نہیں پڑھا جاتا، یہاں پہ ہم نے ساکن کر دیا، اس کو تو ہم نے ختم کر دیا، تو اب اس کو پڑھنے کے لیے متحرک حرف چاہیے تھا، تو اس کو ہم نے الف کو حمزہ تخلیقی میں تبدیل کیا، اس کے اوپر ہم نے زبر لگائی، اور زبر لگا کر چونکہ اس کو اب ہم نے متحرک بنا دیا تو اس کو ہم تشدید کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو پڑھیں گے اللہ، اور ذال کے نیچے زیر ہے اور یہ یا مدہ ہے، کیونکہ آگے یا ساکن ہے تو حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ تخلیقی دوسرے کلمے میں آ جائے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، تو اس کی لمبائی 2 سے 3 الف تک ہم اس کو کھینچ کے ادا کرتے ہیں، اور نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفاء کا ہے تو اس کو ہم چھپا کر، ناک میں آواز چھپا کر ہم اس کو غنہ کریں گے، تو غنہ کی صورت میں لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور دعاد کی آواز، صحیح آواز کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، اور دعاد کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے۔ کیسے جی؟ الذی انقض، ضا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے تو ان کی آوازوں کا خیال رکھنا ہے، دونوں متشابہ صوت حروف ہیں، تو غیر قلقلہ بھی ہے یہ ہا، تو اس کو بغیر جنبش کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ را کو کاف کے ساتھ ملائیں گے تو بغیر جنبش کے ساتھ یہاں پر وقف کیا جائے گا، اور کاف کے اوپر جزم کی علامت آ جائے گی، اس کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے، تو پڑھیں گے ظہرک، ظہرک۔ اور اب وا اور را، واو اور را کو ہم جلدی ادا کریں گے، فا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، عین کی آواز کا خیال رکھنا ہے، تو یہ غیر قلقلہ بھی ہے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے الف آ گیا تو یہ الف مدہ ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جب زبر کے بعد الف بغیر کسی علامت یا حرکت کی آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے، تو اس کو پڑھیں گے وَرَفَعْنَا، لام اور کاف کے اوپر زبر ہے تو دونوں کو جلدی ادا کریں گے، دونوں کو جلدی ادا کریں گے کیونکہ یہ دونوں حرکات ہیں، زبر زیر پیش میں سے ہے تو اس لیے اس کو جلدی ادا کریں گے۔ پڑھیں گے لاکا، اور اب یہ ذال کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز باریک ہو جائے گی، اور کاف کے اوپر جزم کی علامت آ گئی تو یہ غیر قلقلہ ہے، باریک آواز کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تو جنبش نہیں ہوگی۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو ہم کاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اب کیونکہ کاف ساکن ہو گیا وقف کی صورت میں، وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا تو یہ جو زبر ہے اس کی آواز نہیں آئے گی، صرف کاف کی آواز آئے گی، تو کیسے پڑھیں گے؟ ذکرک،
ان کی دونوں کی آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ فا کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس زیر کو باریک آواز کے ساتھ نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ نون مشدد میم مشدد ہمیشہ غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، تو اب جب اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا اور لمبا بھی ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن جب زبر پڑھیں گے تو اس کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ حرکات ہے، تو اس کو پڑھیں گے فَإِنَّ، میم کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا کیونکہ یہ قمری حرف ہے اور یہ الف رسم الخط ہے، یہاں پہ اس کو نہیں پڑھیں گے۔ عین کو عین کی آواز کے ساتھ ہم سین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہوگا، تو اس کو بغیر جنبش کے ساتھ ہم پڑھیں گے، آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، لیکن ہم اس کی آواز کا خیال رکھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ کیسے؟ مع العسر، یا کو سین کے ساتھ ملائیں گے، اس کی آواز گول ہو جائے گی، گول آواز کے ساتھ ہم سین کو ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے۔ را کے اوپر دو زبر ہے تو اس کو ہم الف سے تبدیل کریں گے، را دو زبر رن ہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے را زبر الف اور را، ٹھیک ہے جی، تو پڑھیں گے یس را، یہ اس کو بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، اب دوسری صورت سمجھ لیں، اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو آگے حمزہ حروف حلقی ہے، حروف اظہار ہے، حمزہ تخلیقی، تو اب ہم اس کو بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے، اس کو یہاں تک یہ دو زبر کو بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے، اور جب ہم حمزہ کو نون کے ساتھ بنائیں گے تو وہی چیز ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، اور غنہ کی صورت میں لمبائی ایک الف کے برابر، جب زبر پڑھیں گے تو جلدی ادا کریں گے۔ اگر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر پڑھیں گے یسرن ان، یسرن ان، تو اگر ہم وقف کرتے ہیں پھر پڑھیں گے یسرا، پھر پڑھیں گے ان، یہ اسی طرح یہ لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، مع العسر یسرا، اسی طرح۔ اگر ہم یہاں پہ اگر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر یہاں پہ اظہار کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو آگے حروف اخفا ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وقف کریں گے تو یہ الف سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس کو پڑھیں گے یسرا۔ آگے اس کو ہم ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی آیت کو فا کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ان دونوں کو جلدی پڑھیں گے فائی، فائی، اور لال کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے تو یہ الف مدہ کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، یا الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ اس کو کہیں گے، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، تو پڑھیں گے فَإِذَا، فَإِذَا، فا کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، را کو غین کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو یہ غیر قلقلہ ہے، بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے، پڑھیں گے فَرَغْتَ، یہ غین کی صحیح آواز کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے، اور فا کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون ساکن ہے تو یہ الف جو ہے یہ رسم الخط ہو جائے گا، یہاں پہ یہ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ ساکن حرف بغیر متحرک حرف کے نہیں پڑھا جائے گا۔ اب دوسری صورت ہے کہ نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا کا ہے تو لہٰذا نون ساکن پر اخفا کریں گے، آواز ہماری ناک میں چلی جائے گی تو لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، تو اس کو پڑھیں گے جی فاں، صاد کو با کے ساتھ بنائیں گے تو یہ با حروف قلقلہ ہے کیونکہ با ساکن ہے تو حروف قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی، جنبش ہوگی یہاں پر، اور یہاں پر با پہلے ہی ساکن ہے تو ساکن حرف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، جیسے یہ ہے ویسے ہی اس کو پڑھیں گے، تو پڑھیں گے فاں صواب، وقف کر دیں گے، یہاں پہ آواز لوٹ کر آئے گی۔ واو اور حمزہ کو جلدی ادا کریں گے، یہ حرکات میں سے ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے، حروف مدہ اور کھڑی حرکات کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوتی ہے، اور یہ یا یہاں پر رسم الخط ہے، یہ یا نہیں پڑھیں گے اس کو، تو پڑھیں گے وَإِلَى، را کو با کے ساتھ ملائیں گے تو یہ با مشدد حرف ہے تو مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، را کو با کے ساتھ ملائیں گے اور کاف کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے ربک، ربک،
فا کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے تو یہ الف رسم الخط ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. فا کو را کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی. تو پڑھیں گے فر فر. غائن کو با کے ساتھ ملائیں گے تو با ساکن ہے، یہ پہلے ہی ساکن حرف ہے تو اس کو ہم وقف میں کوئی تبدیلی پیدا یہاں پر نہیں ہوگی، اور با ساکن ہے تو یہاں پر حروف قلقلہ ہوگا. اس کو جنبش کے ساتھ پڑھیں گے تو آواز لوٹ کر آئے گی، ٹھیک ہے جی. پڑھیں گے فر غب غب، آواز لوٹ کر آئے گی. اب اس کو دہراتے ہیں جی، جو کچھ سیکھا ہے ہم اس کو ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری مزید دہرائی ہو جائے، اور جو غلطیاں ہیں مزید کوئی کمی بیشی ہے تو وہ دور ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. تو امید کرتا ہوں آپ نے اس کو کافی اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. تو آپ اس کو بار بار اس کو دیکھیں، بار بار اس کی جو دہرائی ہے اس کو بار بار کریں. بار بار مشق کرنے سے آپ کے اندر یہ مہارت آ جائے گی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے. جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور کوئی بھی کومنٹس ہے تو کومنٹس ضرور کریں کہ آپ کو یہ یہاں پہ کیسا آپ کو سیکھنے کو ملا ہے. تو میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.